बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लास 12 जो कि KPK और फेडरल बोर्ड की नई किताब है, नया कोर्स है, इसके यूनिट नंबर 4 से आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट में हम इस यूनिट को भी इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। तो इस यूनिट 4 का नाम है ट्रक आर्ट। तो आज का लेसन हमारा शुरू होता है ऑल दो कराची इज़ द कंट्रीज़, यहाँ से। ये है पेज नंबर 35, पेज नंबर 35। तो चलो आज का लेसन शुरू करते हैं। ऑल दो कराची इज़ द कंट्रीज प्रिंसिपल सेंटर फॉर ट्रक डेकोरेशन, अदर रीजन्स हैव इवॉल्व्ड देयर ओन सिग्नेचर इडियम्स। ऑल दो अगरचे कराची है द कंट्रीज प्रिंसिपल सेंटर, यानी मुल्क का बड़ा मरकज़। अगरचे कराची मुल्क का बड़ा मरकज़ है फॉर ट्रक डेकोरेशन, ट्रक की आराइश के लिए, ट्रकों की आराइश के लिए। अदर रीजन्स दूसरे इलाकों ने हैव इवॉल्व्ड फ़रोग़ दिया है देयर ओन सिग्नेचर इडियम्स, कंदाकारी के अपने अंदाज को। सिग्नेचर कहते कंदाकारी, इडियम्स के का तो वैसे लफ्ज़ी माना है, लिटरल मीनिंग है इसका यानी मुहावरा, लेकिन यहाँ पे ये मानी देता है अंदाज का। अंदाज, जो अंदाज होते हैं, यानी कॉन्टेक्स्चुअल जो इसका मीनिंग बनता है वो अंदाज बनता है। अच्छा, तो अब इस सेंटेंस को हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। अगरचे कराची ट्रकों के आराइश करने की मुल्क की बड़ी मरकज़ है, ताहम दूसरे इलाकों ने अपने अपने कंदाकारी या आराइश के अंदाज को फ़रोग़ दिया है। इन पेशावर ट्रक्स डिस्प्ले फार मोर कैलीग्राफी देन इलस्ट्रेशन। अच्छा, इन पेशावर में ट्रक डिस्प्ले यानी ट्रकों से नुमाइश होती है, यानी ट्रकों की नुमाइश होती है। डिस्प्ले कहते हैं नुमाइश करने या नुमाइश होना। फार मोर कैलीग्राफी यानी ट्रकों से या ट्रकों के ज़रिए कहीं ज़्यादा नुमाइश होती है। फार मोर कहते हैं कहीं ज़्यादा, कैलीग्राफी ख़ताती की, यानी पेशावर में ख़ताती की कहीं ज़्यादा नुमाइश होती है। देन इलस्ट्रेशन कारीगरी की काम से, इलस्ट्रेशन कारीगरी की काम। अच्छा, तो पेशावर में ट्रकों पर कारीगरी की काम से ख़ताती की कहीं ज़्यादा नुमाइश होती है। इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद डिज़ाइनर कट आउट कलर प्लास्टिक शीट्स and layer them to create unusual patterns and geometric effects over the truck exterior. इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डिज़ाइनर जो डिज़ाइन बनाने वाले होते हैं, कट आउट वो काटते हैं कलर प्लास्टिक शीट्स यानी रंगीन प्लास्टिक के शीट या टुकड़ों को। कलर प्लास्टिक शीट्स, रंगीन प्लास्टिक के शीट या टुकड़े। एंड लेयर देम और उन्हें चढ़ाते हैं। लेयर चढ़ाना, किस मकसद के लिए चढ़ाते हैं ट्रकों के ऊपर? टू क्रिएट अनयूजुअल पैटर्न्स यानी अनोखे या अलग किस्म के नकश बनाने के लिए। अनयूजुअल कहते हैं अनोखे या अलग किस्म के, पैटर्न्स नमूने। एंड ज्योमेट्रिक इफ़ेक्ट्स और हिंसी असरात, ताकि इनके ज़रिए अनोखे या अलग किस्म के नकश या हिंसी असरात पैदा की जा सके ओवर द ट्रक एक्सटीरियर, ट्रक के बैरूनी हिस्से पर। ट्रक का जो बाहर वाला हिस्सा होता है जो लोगों को नज़र आता है। अच्छा, तो इस सेंटेंस को हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डिज़ाइन करने वाले रंगीन प्लास्टिक की शीट या टुकड़े काट लेते हैं और उन्हें चढ़ाते हैं, यानी और उन्हें ट्रकों पर चढ़ाते हैं ताकि ट्रकों के बैरूनी हिस्से पर अनोखे नक्श या नमूने और हिंसी असरात पैदा की जा सके। अच्छा, तो नेक्स्ट है
Artisans in Balochistan and Peshawar are esteemed for their magnificently detailed woodwork carved on cabin doors and interiors. آرٹیزن ان بلوچستان اینڈ پشاور یعنی بلوچستان اور پشاور کے کاریگر، آرٹیزنس کہتے ہیں کاریگر کو، آر اسٹیمڈ یعنی ان کا احترام کیا جاتا ہے، اسٹیمڈ احترام کیا جاتا ہے، اسٹیم کہتے ہیں احترام کرنے کو یا عزت کرنے کو۔ کیوں ان کی عزت ہوتی ہے یا عزت کی جاتی ہے؟ فار دیئر میگنیفیسنٹلی ڈیٹیل ورک یعنی ان کے عمدگی کے ساتھ مشکل کام کے، ووڈ ورک یعنی لکڑی پر جو وہ عمدگی کے ساتھ لکڑی پر مشکل کام کرتے ہیں، ڈیٹیل کہتے ہیں مشکل، ووڈ ورک یعنی لکڑی کا کام۔ کارڈ آن کیبن ڈورس یعنی جو کندکاری ہوتی ہے، یہ کندکاری ہوتی ہے کارڈ آن کیبن ڈورز سیٹ کے ساتھ والی دروازوں پر، اینڈ انٹیریئرز اور اندرونی حصوں پر یعنی اور ٹرک کے اندرونی حصوں پر۔ ابھی اس سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے، بلوچستان اور پشاور کے کاریگر کی جگہ ہم ہنرمند کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا ہنرمندوں کی سیٹ کے ساتھ والی دروازوں اور ٹرک کے اندرونی حصوں پر لکڑی میں عمدگی سے مشکل کندکاری کے کام کی وجہ سے احترام کیا جاتا ہے۔ کن کا احترام کیا جاتا ہے؟ بلوچستان اور پشاور میں کاریگروں کا جو احترام کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے کیمل بون ان لے از ایمبلم آف سینٹ پروونس وائر اسٹینلیس اسٹیل پیکاک ایپلیکیز، اس کو ہم بولیں گے ایپلیکیز، آر پاپولر بوتھ ان سندھ اینڈ دا پنجاب۔ اچھا، کیمل بون ان لے یعنی اونٹ کے ہڈی کی قلمکاری یا ان کا جڑنا جب ایک کسی چیز میں دوسری چیز کو پیوست کر لیا جاتا ہے یا اسے جڑ دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ان لے۔ کیمل بون ان لے یعنی اونٹ کے ہڈی کی قلمکاری، اس کو قلمکاری بھی کہہ سکتے ہیں یا جڑنا۔ از ایمبلم تو یہ نشانی ہوتی ہے، ایمبلم کہتے ہیں نشانی کو، اب سینٹ پروونس سندھ صوبے کی، یعنی اونٹ کے ہڈی کی قلمکاری یا ان کا جڑنا سندھ کے صوبے کی نشانی ہے۔ وائل جبکہ اسٹینلیس اسٹیل پیکاک، جبکہ خالص اسٹیل کے پیکاک ایپلیکیز یعنی مور کی جو پیوستگی ہوتی ہے یا جڑنا ہوتا ہے، ایپلیکیز بھی پیوستگی یا جڑنے کو کہتے ہیں، تو یہ آر پاپولر مقبول ہے بوتھ ان سندھ اینڈ دا پنجاب، سندھ اور پنجاب دونوں میں۔ اچھا، تو اب اس سینٹنس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اچھا، یعنی ٹرکوں پر اونٹ کے ہڈی کی قلمکاری یا جڑنے کا کام سندھ صوبے کی نشانی ہے، جبکہ خالص اسٹیل کے مور کی پیوستگی یا جڑنے کی جگہ ہم لگانا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا لگانا سندھ اور پنجاب دونوں میں مقبول ہے، آر پاپولر مقبول ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے ٹرک آرٹ ہیز ڈیولپڈ اوور دا ڈیکیڈس۔ ڈیکیڈس کہتے ہیں دہائیوں کو، دہائی، ایک دہائی میں 10 سال ہوتے ہیں، تو ایک دہائی یعنی 1 ڈیکیڈ ایک دہائی یعنی 10 سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ اچھا، ٹرک آرٹ کی ترقی دہائیوں پر محیط ہے۔
It was in the 1940s that trucks first began to deliver long-haul goods, and each company developed its own painted logo so that the mainly illiterate people could recognize them. It was in the 1940s، یعنی یہ 1940 کی دہائی کی بات ہے، that trucks first began to deliver long haul goods، کہ ٹرکوں نے دور تک لے جانے والا سامان پہنچایا، ڈیلیور پہنچایا، لانگ ہال گڈس دور تک لے جانے والا سامان، لانگ ہال دور تک لے جانے والا گڈ سامان، اینڈ ایچ کمپنی ڈیولپڈ اٹس اون پینٹڈ لوگو، اور ہر کمپنی نے اپنی رنگ اور روغن شدہ نشان بنایا، ڈیولپڈ بنایا، اٹس اون یعنی اپنی، پینٹڈ لوگو رنگ و روغن شدہ نشان، لوگو کہتے ہیں نشان کو، یہ کس مقصد کے لیے کمپنی نے بنایا تھا یہ نشان؟ سو دیٹ دا مینلی الٹریٹ پیپل، تاکہ زیادہ تر الٹریٹ پیپل یعنی ناخواندہ یا ان پڑھ لوگ کوڈ ریکگنائز دیم، انہیں پہچان سکے، یعنی اپنے ٹرکوں کی پہچان کر سکے۔ اچھا، تو اب اس سینٹنس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے، یہ 1940 عیسوی کی دہائی کی بات ہے کہ ٹرکوں نے دور تک لے جانے والا سامان پہنچایا اور ہر کمپنی نے ان کی اپنی رنگ روغن شدہ نشان بنایا یا مرتب کیا۔ بنانے کی جگہ ہم مرتب کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، بنایا یا مرتب کیا، تاکہ زیادہ تر ناخواندہ یا ان پڑھ لوگ ان کو پہچان سکے۔ اچھا، نیکسٹ ہے، آفٹر پارٹیشن ان 1947 the trucks displayed solidarity with their young nation with, for example, the sign of one company featuring the geographical outlines of the new country. After partition in 1947 یعنی 1947 عیسوی میں تقسیم کے بعد، the trucks displayed یعنی ٹرکوں نے مظاہرہ کیا، کس چیز کا مظاہرہ کیا؟ سالیڈیریٹی، یکجہتی کا مظاہرہ کیا، ایک ساتھ ہونے کا مظاہرہ کیا۔ سالیڈیریٹی کہتے ہیں یکجہتی، پارٹیشن تقسیم، ڈسپلیڈ مظاہرہ کیا۔ اچھا، ود دیئر ینگ نیشن اپنے نئے ملک کے ساتھ، ینگ نیشن نئے ملک، ود یعنی کہ ساتھ، اور کس طرح؟ فار ایگزامپل مثال کے طور پر، دی سائن آف ون کمپنی یعنی ایک کمپنی کے نشان سے، فیچرنگ ظاہر ہو رہا تھا، دی جغرافیکل آؤٹ لائنز جغرافیائی خاکے یا علامات، یعنی جو جغرافیائی خاکے یا علامات ظاہر ہو رہے تھے، آف دی نیو کنٹری نئے ملک کے۔ یعنی اب اس سینٹنس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے، 1947 میں تقسیم کے بعد ٹرک چلانے والوں نے اپنے نئے ملک کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی کا نشان نئے ملک کی جغرافیائی خاکے یا علامات ظاہر کر رہا تھا۔ اچھا، نیکسٹ ہے، These logos became more and more flamboyant as trade became increasingly competitive. These logos became more and more flamboyant. یہ نشانات زیادہ سے زیادہ دلکش بنتے رہے۔ فلیمبوئنٹ کہتے ہیں دلکش ہونا، دلکش یا جاذب نظر۔ ایز ٹریڈ بیکیم انکریزنگلی کمپیٹیٹیو یعنی جب تجارت میں مقابلہ بڑھنے لگا، انکریزنگلی کمپیٹیٹیو یعنی مقابلہ بڑھنے لگا، انکریزنگلی کمپیٹیٹیو یعنی جب اس میں زیادہ مقابلہ آیا یا مقابلے کا رجحان بڑھا یا رجحان میں اضافہ ہوا، یعنی یہ نشانات زیادہ سے زیادہ دلکش بنتے رہے جب تجارت میں مقابلہ بڑھنے لگا۔ نیکسٹ ہے، ٹرک ڈیکوریشن initially used the thousands of years old motifs from the camel caravans and ox carts,
But in the 1950s, Haji Hussain effected enormous change. Truck decoration initially used the thousands of years old motifs. यानी शुरू में ट्रकों के सजाने में हज़ारों साल पुराने ऊंट के काफिले एंड आक्स कार्ट्स और बैल गाड़ियों के नमूने इस्तेमाल हुआ करते थे। ट्रक डेकोरेशन यानी ट्रकों की सजावट में इनिशियली शुरू में यूज्ड इस्तेमाल होते थे द थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड मोटिव्स यानी हज़ारों साल पुराने नमूने फ्रॉम द कैमल कारवान्स एंड आक्स कार्ट्स ऊंट के काफिलों और बैलगाड़ियों के हज़ारों सालों पुराने नमूने। बट इन द 1950s लेकिन 1950 की दहाई में हाजी हुसैन ने इफेक्टेड इनार्मस चेंज यानी बहुत बड़ी तब्दीली लाई, बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली लाई। इफेक्टेड यानी लाई मुस्बत तरीके से, इनार्मस चेंज बहुत बड़ी तब्दीली, इनार्मस कहते हैं बहुत बड़ी चेंज तब्दीली। अच्छा, शुरू में ट्रकों के सजाने में हज़ारों साल पुराने ऊंट के काफिले और बैलगाड़ियों के नमूने इस्तेमाल हुआ करते थे, लेकिन 1950 की दहाई में हाजी मोहम्मद ने बहुत बड़ी तब्दीली लाई या बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली लाई। He had previously painted murals and frescoes in palaces in Gujarat, but when he settled in Karachi, he turned his skills to painting horse carriages and trucks with floral borders. He had previously painted murals and frescoes in palaces in Gujarat. अच्छा, पहले उसने गुजरात के महलात में दीवारों और गीले पलस्तर पर रंग रोगन किया था। ही हैड प्रीवियसली पेंटेड यानी उसने इससे पहले पेंटेड यानी रंग रोगन किया था किन चीज़ों पर? म्यूरल्स दीवारों पर, एंड फ्रेस्कोज और गीले पलस्तर पर, इन पैलेसेस महलात में, इन गुजरात यानी गुजरात के महलात में। बट व्हेन ही सेटल्ड इन कराची लेकिन जब वो कराची में रहायश पजीर हुए या रहने लगे, सेटल्ड रहने लगे या रहायश पजीर हुए, ही टर्न्ड ही स्किल्स तो वो अपनी महारतों को इस्तेमाल करने लगा। टर्न्ड ही स्किल्स यानी अपने महारतों को इस्तेमाल करने लगा किन चीज़ों में? तो पेंटिंग यानी रंग रोगन करने पर, हार्स कैरेज घोड़ा गाड़ियों, एंड ट्रक्स और ट्रकों के, यानी तो वो अपने महारतों को घोड़ा गाड़ियों और ट्रकों में इस्तेमाल करने लगा। किस तरह? विथ फ्लोरल बॉर्डर्स यानी वो इन पर पुलदार किनारे बनाता था ट्रकों पर, घोड़ा गाड़ियों और ट्रकों पर। फ्लोरल बॉर्डर्स यानी एक तो वो बॉर्डर बनाता था यानी किनारे बनाता था, और उन किनारों में वो पुल बनाता था, पुलों के किनारे वो बनाता था घोड़ा गाड़ियों या ट्रकों पर। तो अब इस पूरे सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। इससे पहले उन्होंने गुजरात के महलात में दीवारों और गीले पलस्तर पर रंग रोगन किया था, लेकिन जब वो कराची में रहायश पजीर हुआ तो वो अपनी महारतों को घोड़ा गाड़ियों और ट्रकों पर पुलदार किनारे बनाने और रंग रोगन करने में इस्तेमाल करने लगा। अच्छा, तो नेक्स्ट है, इन द 1960s पाकिस्तान इकोनॉमिक बूम इंक्लूडेड ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। इन द 1960s यानी 1960 की दहाई में पाकिस्तान इकोनॉमिक बूम यानी पाकिस्तान की अचानक माशी तरक्की की वजह से, इकोनॉमिक बूम यानी अचानक माशी तरक्की, बूम अचानक जो
اور کسی چیز میں انکریز آ جاتا ہے. اکنامک معاشی. اچھا تو اس سے کیا ہوا انکلوڈیڈ، تو اس کی وجہ سے اضافہ ہوا. کس چیز کا اضافہ ہوا؟ اے گریٹ ایکسپینشن، یعنی بہت بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا. گریٹ ایکسپینشن ہو بہت زیادہ یا بڑے پیمانے پر. آف دی ٹرانسپورٹ انڈسٹری، آمد و رفت کی صنعت کی، یعنی آمد و رفت کی صنعت میں بہت بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا. اچھا، یعنی 1960 کی دہائی میں پاکستان کی اچانک معاشی ترقی کی وجہ سے، پاکستان میں اچانک معاشی ترقی کی وجہ سے آمد و رفت کی صنعت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا یا بہت زیادہ وسعت پیدا ہوئی. ٹرانسپورٹ انڈسٹری، آمد و رفت کی صنعت. اچھا نیکسٹ ہے دی برٹش بیلٹ بیڈ فورڈ ٹرک with its 7-foot paneled sides became the truck of choice because of its indestructibility, which enabled it to haul loads of up to 20 tons for 25 years and more. اچھا، دی برٹش بلڈ بیڈ فورڈ ٹرک یعنی انگریزوں کا بنایا ہوا بیڈ فورڈ ٹرک. with its 7-foot paneled sides، یعنی جس پر 7 فٹ لمبے سائڈ پر جس کے 7 فٹ لمبے سائڈ پر پینل بنے ہوئے تھے یا چوکور بنے ہوئے تھے. اچھا، بیکیم تو یہ بنا، یہ بیڈ فورڈ ٹرک بنا. دی ٹرک آف چوائس یعنی انتخاب کا ٹرک، یعنی لوگ اس ٹرک کا انتخاب کرتے تھے، اس ٹرک کو پسند کرتے تھے. چوائس یعنی انتخاب یا پسند. کس وجہ سے؟ بیکاز آف اٹس انڈسٹرکٹیبلٹی، اس کے پائیداری کی وجہ سے، کیونکہ یہ ٹرک پائیدار ہوتا تھا، مضبوط ہوتا تھا. انڈسٹرکٹیبلٹی کہتے ہیں پائیداری کو. ویچ انیبلڈ اٹ، جس نے اس کو قابل بنایا، یعنی اس پائیداری کی وجہ سے یہ اس قابل تھا. تو ہاولو کہ یہ لے جا سکتا تھا، حال لے جانا. لوڈز وزن آف اپ ٹو 20 ٹنز، 20 ٹن تک، یعنی یہ 20 ٹن تک وزن لے جانے کے قابل تھا یا لے جا سکتا تھا. فار 20 ایئرس اینڈ مور، 25 ایئرس اینڈ مور، یعنی 25 سالوں یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے. اچھا، اب اس پورے سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. انگریزوں کا بنایا ہوا بیڈ فورڈ ٹرک جس کے 7 فٹ لمبے سائڈ پر پینل کی جگہ ہم چوکور بھی استعمال کر سکتے، چوکور بنے ہوئے ہیں. یہ ٹرک اپنے پائیداری کی وجہ سے انتخاب بنا، یعنی لوگ اس سے پسند کرنے لگے، جس کی وجہ سے یہ 25 سال سے زیادہ عرصے تک 20 ٹن تک وزن لے جانے کے قابل تھا، یعنی لے جا سکتا تھا. اچھا نیکسٹ ہے When Vauxhall stopped production of the Bedford trucks in the early 90s, Japanese imports like Hino and Nissan supplanted them. But despite their superiority, drivers are nostalgic about the old Bedfords. When Vauxhall stopped production of the Bedford trucks in the early 90s, جب ویکسل نے 1990 کی دہائی کے شروع میں بیڈ فورڈ ٹرکوں کی تیاری روک لی، ہے نا، پروڈکشن کہتے تیاری کو. جب ویکسل سٹاپ جب ویکسل یعنی یہ ایک کمپنی کا نام ہے، جب ویکسل کمپنی نے اسٹاپڈ روک لی پروڈکشن تیاری آف دی بیڈ فورڈ ٹرک، یعنی بیڈ فورڈ ٹرکوں کی. کب؟ ان دا ارلی 90s یعنی 1990 کی دہائی کے شروع میں، ارلی شروع 90s 90 کی دہائی. جاپانیز امپورٹس،
تو جاپانی درآمدات لائک جیسا کہ ہینو اور نسان سپلانٹڈ دیم ان کی جگہ لے لی، یعنی ان کی جگہ لے لی، کن کی؟ بیڈ فورڈ ٹرکوں کی۔ بٹ ڈسپائٹ دیئر سپریارٹی، لیکن ان کے عمدگی کے باوجود، یہ ہینو اور نسانو یہ یعنی عمدہ ٹرک ہوتے تھے، لیکن ان کے عمدگی کی وجہ سے کے باوجود ڈرائیورز آر ناسٹیلجک، یعنی ڈرائیور ارزومند ہے یا خواہش رکھتے ہیں، ناسٹیلجک کہتے ہیں ارزومند یا خواہش مند ہونا۔ اباؤٹ دا اولڈ بیڈ فورڈز، یعنی پرانے بیڈ فورڈ کے یا کے متعلق، یعنی بیڈ فورڈ ٹرکوں کہ وہ اب بھی خواہش رکھتے ہیں۔ اچھا، اس سینٹنس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جب ویکسل نے 1990 کی دہائی کے شروع میں بیڈ فورڈ ٹرکوں کی تیاری روک لی تو جاپانی درآمدات جیسا کہ ہینو اور نسان نے ان کی جگہ لے لی، لیکن ان کی عمدگی کے باوجود ڈرائیور پرانے بیڈ فورڈ کے ارزومند یا خواہش مند ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے، ایز دا اونرز ویلتھ انکریز ڈیورنگ دا 60s اینڈ 70s اینڈ دے جاسلڈ فار بزنس، ٹرک ڈیکوریشن بیکیم مور اینڈ مور ایلیبوریٹ۔ ایز یعنی جو ہی، دا اونرز ویلتھ انکریزڈ یعنی مالکان کی دولت یا آمدنی میں اضافہ ہوا، جو ہی مالکان کے دولت میں یا پیسوں میں یعنی آمدنی میں جب اضافہ ہوا، کب؟ ڈیورنگ دا 60s اینڈ 70s، 60 اور 70 کی دہائی میں، اینڈ دے جاسلڈ اور وہ انہوں نے کوشش شروع کی، جاسل کہتے ہیں کوشش کرنا، فار بزنس کاروبار کے لیے یعنی کاروبار کرنے کی، تو کیا ہوا؟ ٹرک ڈیکوریشن بیکیم، تو ٹرکوں کی سجاوٹ یا آرائش بیکیم مور اینڈ مور ایلیبوریٹ، یعنی تو ٹرکوں کی سجاوٹ کا جو کاروبار تھا یہ پھیلتا گیا، زیادہ سے زیادہ پھیلتا رہا۔ ایلیبوریٹ یعنی پھیلنا یا وسیع ہونا۔ اچھا، یعنی جو ہی 1960 اور 70 کی دہائی میں مالکان کی دولت یا آمدنی میں اضافہ ہوا اور انہوں نے کاروبار کے لیے انہوں نے جب کاروبار کے لیے کوششیں شروع کی تو ٹرک کی آرائش زیادہ سے زیادہ یعنی ٹرک کے آرائش کا کاروبار زیادہ سے زیادہ پھیلتا یا وسیع ہوتا رہا۔ اچھا، نیکسٹ ہے، Now in the 21st century, truck art has reached some kind of apogee and explosion of brilliant color and executed with great skill and inventiveness. اب 21ویں صدی میں، now in the 21st century، اب 21ویں صدی میں ٹرک آرٹ ہیز ریچڈ سم کائنڈز آف ایپوجی، تو یہ ٹرک آرٹ کسی حد تک کمال کے درجے تک پہنچ چکا ہے۔ ایپوجی کہتے ہیں کمال کا درجہ یا نقطہ عروج، سم کائنڈ آف کسی حد تک، اینڈ ایکسپلوژن آف بریلینٹ کلر، اور اچانک شاندار رنگ کا اضافہ ہوا ہے نا۔ ایکسپلوژن یعنی اچانک اضافہ ہوا ہے، ایکسپلوژن کہتے پھٹنے کو، جب کوئی چیز پھٹتا ہے، تو بریلینٹ کلر یعنی شاندار رنگ کا، یعنی اور ٹرکوں میں شاندار رنگ کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹرکوں کے جو پہلے رنگ ہوتے تھے، اب ان کے رنگ میں یعنی مطلب یہ ہے کہ خوبصورت رنگ کا اضافہ ہوا ہے۔
اب یہ خوبصورت رنگوں میں پائے جاتے ہیں. اینڈ ایکسیکیوٹیڈ اور مکمل کر لیا جاتا ہے. اینڈ ایکسیکیوٹیڈ اور مکمل کر لیا جاتا ہے، یعنی ان پر جو رنگ روغن کیا جاتا ہے تو اس کو مکمل کر لیا جاتا ہے with great skill and inventiveness، یعنی بڑی مہارت اور جدت کے ساتھ، یعنی بڑی مہارت اور جدت کے ساتھ ان پر رنگ و روغن کا کام مکمل کر لیا جاتا ہے. تو اس پورے سنٹنس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. اب 21ویں صدی میں ٹرک آرٹ کسی حد تک کمال کے درجے تک پہنچ چکا ہے اور اس میں اچانک شاندار رنگ کا اضافہ ہوا ہے اور اس کو بڑی مہارت، یعنی اور یہ رنگ جب دیا جاتا ہے تو اس کو بڑی مہارت اور جدت یعنی جدید انداز میں مکمل کر لیا جاتا ہے ٹرکوں کے اوپر رنگ و روغن کو. اچھا، تو نیکسٹ ہے آل آرٹس انکلوڈنگ پینٹنگ از این امباڈیمنٹ آف این ایور لاسٹنگ بیوٹی. آل آرٹس تمام فنون انکلوڈنگ پینٹنگز جن میں رنگ و روغن بھی شامل ہے. از این امباڈیمنٹ تو یہ نمونہ ہوتا ہے آف این ایور لاسٹنگ بیوٹی، دائمی خوبصورتی کا. یعنی تمام فنون جس میں رنگ و روغن بھی شامل ہے دائمی خوبصورتی کا ایک نمونہ ہوتا ہے. نمونے کی جگہ ہم مجسمہ ہوتا ہے، یہ بھی مجسمے کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پیکر ہوتا ہے تو پیکر کا لفظ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں بیوٹی کی جگہ. اچھا، نیکسٹ ہے امباڈیمنٹ یعنی نمونہ، پیکر یا مجسمہ. It gives a joy that is permanent and unfading and has an eternal impact on the human mind. It gives یہ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ A joy ایک خوشی، that is permanent and unfading جو کہ دائمی اور لازوال ہوتا ہے، یعنی یہ ایک دائمی اور لازوال خوشی دیتا ہے. اینڈ ہیز این ایٹرنل امپیکٹ اور اس کا دائمی اثر ہوتا ہے، ایٹرنل دائمی امپیکٹ اثر، اور اس کا دائمی اثر ہوتا ہے آن دی ہیومن مائنڈ انسانی ذہن پر. یعنی یہ ایک دائمی اور لازوال خوشی دیتا ہے جس کا انسانی ذہن پر دائمی اثر ہوتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہے likewise the art on the truck panels is static and unchanging and represents the world of art. Likewise اسی طرح the art on the truck panels ٹرک کے پینلز پر یا چوکور پر جو فن ہے، یعنی اس کے اوپر جو رنگ روغن کرنے کا جو فن ہے، اسٹیٹک اینڈ ان چینجنگ، تو یہ اسٹیٹک ہے، یا اسٹیٹک یعنی دائمی ہے، اینڈ ان چینجنگ اور ناقابل تغیر یعنی اور اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اینڈ ریپریزنٹس اور یہ عکاسی کرتا ہے یا ترجمانی کرتا ہے. ریپریزنٹ عکاسی کرنا یا ترجمانی کرنا. کس چیز کی ترجمانی یا عکاسی کرتی ہے؟ دی ورلڈ آف آرٹ، فن کے دنیا کی، آرٹ کے دنیا کی. اچھا، اس طرح ٹرک کے پینلز یا چوکوروں پر جو رنگ و روغن کا ہنر ہے یا آرٹ ہے، یہ دائمی اور ناقابل تغیر ہے اور فن کی دنیا کی ترجمانی یا عکاسی کرتا ہے. اچھا، when we look at such arts on our streets and roads, we pass from the world of transience to that of permanence for a while. When we look at such arts on our roads and on our streets and roads، جب ہم اپنے گلیوں اور سڑکوں پر اس قسم کے فنون دیکھتے ہیں.
وین وی لک جب ہم دیکھتے ہیں ایٹ سچ آرٹس اس قسم کے فنون ان آور اسٹریٹس اینڈ روڈز یعنی اپنے گلیوں میں اور سڑکوں پر وی پاس فرام دی ورلڈ آف ٹرانزینس تو ہم پائیداری کی دنیا سے جاتے ہیں ٹو دیٹ آف پرماننس یعنی اور پائیداری کی دنیا میں آتے ہیں فار اے وائل کچھ عرصے کے لیے۔ جب ہم اپنے گلیوں اور سڑکوں پر اس قسم کے فنون دیکھتے ہیں تو ہم کچھ عرصے کے لیے ناپائیداری کی دنیا سے پائیداری کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ Let us hope these traditions will be handed down to subsequent generations of artists. Let us آئیے کہ یہ امید رکھے لیٹ اس ہوپ یعنی آئیے کہ یہ امید رکھے کیا امید دیز ٹریڈیشنز ول بی ہینڈڈ ڈاؤن کہ یہ روایات منتقل ہو جائیں گے ٹو سبسیکوینٹ جنریشن یعنی آنے والے یا بعد کے نسلوں کو آف آرٹسٹس کاریگروں کے۔ آئیے کہ یہ امید رکھے کہ یہ روایات کاریگروں کی آنے والے یا بعد کے نسلوں تک منتقل ہو جائے گی۔ یہ روایات ہینڈڈ ڈاؤن کہتے ہیں منتقل ہونا، سبسیکوینٹ آنے والے یا بعد کے، جنریشن نسل، آف آرٹسٹ کاریگروں، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کوئی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔